हेलो रीडर्स, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो आज मैं आप लोगों के साथ एक और अच्छा सा नावल लेके आई हूँ जो इंशाल्लाह ताला आप लोगों को पसंद आएगा। नावल का नाम आप लोगों को लास्ट पे पता चल जाएगा। तो चलो नावल की तरफ बढ़ते हैं। आपने दवाई ले ली या फिर आज भी मेरी गैर मौजूदगी में डंडी मार ली? वो अपनी माँ के पास आई और इनका बुखार चेक करते हुए पूछने लगी। हाँ, खा ली थी मैंने। अब रोज़ थोड़ी मारूंगी। आज वाकई तबीयत ख़राब हो गई थी, लेकिन अब मैं ठीक हूँ। ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अम्मी अपना दुपट्टा दुरुस्त करते तकिए के ऊपर सर रखकर बताने लगी थी। तो एक कॉल से क्या जाता है आपका? मैं वापस भी तो आ सकती थी। खुदा न खास्ता अगर कुछ हो जाता तो मैं क्या करती? रूहान से लहजे में बोली थी। अच्छा अच्छा, बोला ना कि मैं ठीक हूँ। जाओ खाना खा कर आओ। शाबाश, सुबह से भूखी तके खा रही हो, नौकरी की तलाश में लगी हुई हो। आप आराम करें, मैं खाना खा कर आती हूँ। ये तख्त लहजे में कहती हुई मुड़कर कमरे से बाहर निकल गई थी। और हमदा अपनी बेटी के दर्द को समझ सकती थी, लेकिन वो क्या करती? मजबूर थी। गुर्बत मजबूरी का दूसरा नाम है। और गुर्बत ने इन्हें बेबस कर दिया था। इन्हें अपनी बीमारी के लिए फ़िक्र थी। अगर इन्हें कुछ हो जाए तो वो इनकी बेटी तनहा कैसे रहेगी? और दूसरा, इसकी शादी भी तो करनी थी, जिसके लिए बहुत सारा जहेज़ और पैसा दरकार होता है। और इसी मजबूरी की ज़ंजीर में बंधी वो खुद भी झील रही थी, और उसकी बेटी भी जो इतने लाडों में पली हुई थी। एक तो थी भी इकलौती, और दूसरा शादी के इतने सालों बाद मिन्नतों मुरादों के करके इनके आंगन में फूल बनकर आई थी। बेशक छोटे तबके से ताल्लुक़ रखने के बावजूद इसे फूल बनाकर रखा था, इसे पढ़ाया, इसकी सारी ख्वाहिशात पूरी की। लेकिन जब से अली की डेथ हुई थी, वहीं से इसका बुरा वक्त शुरू हो गया था। सगे रिश्तों ने मुंह फेर लिया था, कहीं इनकी जिम्मेदारी ना उठानी पड़ जाए। अभी तक जागी हुई आपने खाना भी खा लिया और नमाज भी पढ़ के आई हूँ मैं। अब आपकी तबीयत ठीक है? हीर की आवाज़ ने इन्हें सोचों के दायरे से बाहर निकाला था। उन्होंने मुड़कर देखा। दुपट्टा उतारती बिस्तर में घुसती इनकी प्यारी सी हीर ज़्यादा खूबसूरत तो ना थी, लेकिन इनके लिए सबसे ज़्यादा खूबसूरत परी थी। आम से नैनकोश पर साफ रंगत भरी लगती थी। कंधे तक आते बाल, जिनको पोनी में मुकीद किए मुनासिब जिसामत पर साथ अच्छे से लिबास में अच्छे घराने की पढ़ी लिखी लड़की लगती थी। सो जाएं और फिर जब आपकी फजर पर आंख न खुली तो मुझे ही सुनाएंगी। हीर ने इनके माथे पर बोसा दिया, मुस्कुरा उठी और ढेरों दुआएं पढ़कर हीर के चेहरे पर फूंकी, जो अब आंखें मूंद चुकी थी। या लोगों को तुमने अपना दीवाना बनाया है? हीरा के कहने पर जो उसके सिप लेती हीर चौंकी थी। वो कैसे लहजे में बेपनाह संजीदगी और मज़े से सिप लेती हुई हीरा को देखने लगी थी। यार क्या बजाती हो? लोग तुम्हें प्रोफेशनल पियानिस्ट समझ रहे हैं, लेकिन अगर इन्हें पता चले कि तुमने 4 महीने की क्लास लेकर वो भी अपने शौक की खातिर सीखा है तो मज़ीद तुम्हारे असीर हो जाएंगे। अब इतना भी अच्छा नहीं बजाती, बस मुझे शौक है ऐसे टाइप करना जिससे कोई धुन निकले। याद है तुम्हें? क्लास में ऐसे ही डेस्क को उंगली से बजाना शुरू कर देती थी। बाद में मैम से कितनी डांट पड़ती थी। सब हंसते थे कि मैं पागल हूँ। वो बोलते हुए दासी से मुस्कुराई थी। हीरा इसकी बचपन की सहेली थी। स्कूल कॉलेज एक साथ पढ़े लिखे थे, लेकिन बाद में हीरा के अबू का ट्रांसफ़र लंदन हो गया था। वो अपने फैमिली समेत वहाँ शिफ्ट हो गई थी, लेकिन वो दोनों राब्ते में थे। और इसी तरह इनकी दोस्ती वक्त के साथ और दूरी के बावजूद मजबूत रही थी। अभी चंद दिन पहले हीरा अपनी कज़न की शादी के लिए पाकिस्तान आई थी। जाने से पहले इसने हीर से मिलने को कहा था। दोनों मिली और हीरा अपने कज़न के ब्राइडल शावर पर बुलाया था। हीर जाना तो नहीं चाहती थी, लेकिन अम्मी ने इसे कहा कि वो जाए और लोगों से मिले, ताकि इसकी शख्सियत में निखार आए। न चाहते हुए भी हीर चली गई थी, और वहाँ इसकी कपल डांस के लिए पियानिस्ट को बुलाया गया था। जो न आ सकी तो हीरा को याद आया कि हीर कितना अच्छा पियानो बजाती है। इसने हीर से स्टार किया। हीर ना मानी, बल्कि वो तो बौखला कर उठी। इस तरह हीरा की सारी कज़न्स ने मिलकर इसे घसीटा और इसको ना करने का मौका नहीं दिया। हीर तो बाकायदा घबरा गई थी जब इतने बड़े पियानो के करीब आई। हाँ, ये ज़रूर था इसका ख्वाब था, बड़ा सा स्टेज और बड़ी सी ऑडियंस हो जिसमें हर किस्म के लोग हों, और वो अपनी धुन से लोगों को अपने शहर में जकड़ ले। लेकिन ख्वाब तो ख्वाब होता है, इसमें कुछ भी सोचा जा सकता है। लेकिन यहाँ सिर्फ चंद लोगों के दरमियान पियानो बजाना सोचते ही इसके हाथ काम गए थे। लेकिन बहरहाल इसने हिम्मत बांधी और बजाना शुरू कर दिया, और वाकई इसने अपनी धुन से लोगों के दिलों को छू लिया था। आखिर में इसने सबसे सिफारिश और तालियां वसूल की थी। इसके लिए सब कुछ नया था, बेयकीनी थी, लेकिन आखिर में इसे खुशी हुई थी। घर आकर इसने अम्मी को सारी बात बताई थी, और अम्मी इसकी इतनी सारी दिन की इतनी उदासी की बात अम्मी इसकी इतने दिन की उदासी के बाद इसका खिला हुआ चेहरा देखकर खुश हो गई थी। यार, अपनी कज़न से बात की क्या? देखो, अम्मी की तबीयत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही है। मुझे वो बताती नहीं है, लेकिन मैं जानती हूँ ना। प्लीज़ यार, हर जगह अप्लाई किया है, लेकिन कंपनी वालों को गोया कसम खाई हुई है कि नौकरी नहीं देनी हम मिडिल क्लास वालों को। इसके लहजे में तलखी थी, और हीरा इसका दर्द समझ सकती थी। अच्छा, परेशान ना हो, इंशाल्लाह अल्लाह बेहतर करेगा। अचानक हीरा का फ़ोन बजा था। इसने देखा और मुस्कुरा कर फ़ोन उठाया। जी भाई, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? हीर ने सलाम। इसने फ़ोन पर मसरूफ़ पाया तो इधर उधर देखने लगी थी। अच्छा, ज़ैनी ने बताया आपको? इस दिन भी कह रही थी मैं पापा को बताऊँगी, बड़ी तेज़ है।
تھا۔ چلو ٹھیک ہے، میں اسے بات کر کے آپ کو بتاتی ہوں۔ اوکے زی بھائی، اللہ حافظ۔ سوری یار، یہ عدیل بھائی کے دوست ہیں۔ اچھا، وہ اب بل دینے کے لیے پیسے نکال رہی تھی جب ہیرا نے ٹوکا۔ خبردار جو جیب سے ایک پیسہ بھی نکالا، تم ابھی پیسے کا رونا رو رہی تھی، اوپر سے خود بل ادا کرنے چلی ہو۔ ہیرا تیز سے بولی تو ہیر مسکرا پڑی تھی۔ تم میری مہمان ہو، پاکستان سے آئی ہو، اوپر سے تمہارے ہی پیسے لے کر جوس پیوں تو زیادتی نہیں ہوگی؟ چپ کرو زیادتی کی بچی، جب تم لندن آؤ گی وہاں تم سارے کھانے کا بل دے دینا۔ کھانے کا کیا، بلکہ ڈھیر ساری شاپنگ کرواؤں گی تم سے، لیکن ابھی نہیں، ابھی تو تم خوشخبری سنو۔ ہیرا نے پہلے اسے والٹ چھین کر رپٹ کر کہا تھا، پھر بیگ اسے واپس کر کے آخر میں مسکراتے ہوئے کہا تھا، کون سی خوشخبری؟ وہ پارٹی میں یاد ہے نا، زینب عباس چھوٹی سے برے بالوں والی بچی، ہاں وہ پیاری سی جو مجھے آپی آپی کہہ کر پیچھے ہی پڑ گئی تھی، وہ بہت پیاری ہے۔ ہیر کو برے بالوں والی اور ہزل آنکھوں والی زینب بہت کیوٹ لگی تھی۔ وہ تمہارے اسکلز کی دیوانی ہوگی ہے اور اپنے پاپا کو بتا دیا ہے کہ اس نے بھی پیانو سیکھنا ہے۔ اور زی بھائی ٹھہرے، اپنی بیٹی کی ہر بات ماننے والے، اس لیے انہوں نے تمہیں اپوائنٹ کیا ہے۔ نوکری کے لیے تنخواہ 50,000 ہے۔ ہیر یہ بات سن کر اچھل پڑی تھی۔ نوکری 50,000؟ وہ تو کنگ ہیرا کو دیکھ رہی تھی۔ جی وہ بھی صرف مہینے کی۔ اور زی بھائی نے کہا ہے وہ فوراً کل میرے گھر پر موجود ہو، آخر ان کی بیٹی کی خواہش پوری کرنے میں دیر نہ کی جائے۔ دیکھا ہیر، اللہ نے تمہارا مسئلہ فوراً حل کر دیا، خواہ مخواہ پر شکوہ کرنے لگ جاتی ہو تم۔ ہیرا نے اس کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھتے ہوئے کہا تھا، لیکن ایک دم تو میں نہیں چاہ سکتی نا، پیانو اتنا بھی نہیں میں اچھا بجاتی۔ وہ پریشان ہو گئی تھی، پتہ نہیں وہ ایسی تھی، کچھ ملنے پر بھی پریشان ہو جاتی تھی اور نہ ملنے پر بھی ہو ملنے میں کیا حرج ہے، ایک دفعہ گھر وغیرہ دیکھ لو، بات چیت کر کے پتہ چل جائے گا کیسا ماحول ہے۔ اگر کمفرٹیبل نہ ہوئی تو کوئی بات نہیں، لیکن ہیر اس سے اچھا موقع تمہیں کبھی کہیں اور نہیں ملے گا، اور آنٹی کے بارے میں ضرور سوچنا۔ ہیر اب خاموش ہو گئی تھی، سوچ کے لکیریں اس کے چہرے پر آئی تھیں۔ اچھا چلو کپڑے وغیرہ دیکھتے ہیں، میں نے ابھی تک ولیمے کا جوڑا نہیں لیا۔ ہیرا اٹھ پڑی، وہ بھی ساتھ کھڑی ہو گئی تھی۔ ٹیکسی ایک بڑے سے ویلا پر جا کر رکی تھی، وہ کرایہ دیکھ کر اتری۔ آج اسلام آباد میں گرمی کی کوئی انتہا نہیں تھی، گرمی کی شدت سے اس کا چہرہ پسینے سے بھر گیا تھا۔ تماتنت زیادہ چہرہ دوپٹے کو تھپک کر پسینہ صاف کرنے لگی اور گیٹ کی طرف بڑھی تھی، جہاں گارڈ بیٹھا اسے مشکوک نظر سے دیکھنے لگا، جس سے وہ مزید گھبرا گئی تھی، لیکن ہمت کرتے ہوئے بولی تھی، السلام علیکم، میں ہیر علی، مجھے غازی صاحب نے بلایا ہے انٹرویو کے لیے۔ گارڈ کے ساتھ تھوڑے ڈھیلے پڑے تھے اور اٹھ کر انٹرکام اٹھایا تھا اور بٹن دبایا۔ سر، کوئی ہیر نامی لڑکی آئی ہے، کہہ رہی ہے آپ نے بلوایا ہے۔ اچھا۔ گارڈ انٹرکام بند کیا اور اس کی طرف آنے لگا اور اسے اندر جانے کی اجازت دے دی۔ وہ اندر آ گئی تھی۔ گھر جتنا باہر سے شاندار تھا، تن سے اتنا ہی خوبصورت اٹالین ڈیزائن کا گھر بنایا ہوا تھا۔ ہیر کو بہت اچھا لگا تھا، وہ چلتے ہوئے ادھر ادھر دیکھ رہی تھی، جانے اسے کسی کی آواز آئی تھی، ارے آپی آپ یہاں۔ زینی بھاگتے اس کے پاس آئی تھی، وہ اس وقت گرین پھولدار والی فراق میں ملبوس اس جہان کی ہی شہزادی لگ رہی تھی۔ کیسی ہو، مجھے آپ کے پاپا نے بلوایا ہے۔ اچھا پاپا نے، اس کا مطلب ہے پاپا نے میری بات سن لی، آپ مجھے پیانو سکھائیں گی؟ وہ خوشی سے چہکتے ہوئے ہیر سے لپٹ گئی تھی۔ ہیر نے ہولے سے ہنستے ہوئے زینب کے بالوں کو چھوا تھا، تو زینی یہ ہے آپ کی نیو ٹیچر؟ مردانہ آواز سنتے ہی ہیر نے سر اٹھایا، اس کی مسکراہٹ ایک دم سے غائب ہوئی تھی، جبکہ آنکھیں پتھرا گئی تھی اور چہرہ اتنا تیزی سے سفید ہوا، اور گرمی کے باوجود اس کا جسم ٹھنڈا ہو گیا تھا، جب لب ہلے تو بالکل آہستہ سے۔ زیرو، جبکہ غازی بھی ہیر کو دیکھ کر اپنی جگہ سے ہل نہیں پایا تھا۔ 5 سال پہلے وہ کالج کا آخری پیپر دے کر باہر آئی تھی اور اپنے پاپا کا انتظار کر رہی تھی، وہ جو ابھی تک نہیں آئے تھے۔ گرمی سے اس کا برا حال ہو رہا تھا۔ یہ سب آخری پیپر والے دن ہی ہونا تھا۔ آج اتفاق سے وین والے کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی، لہٰذا اس نے اپنی سواری کا بخود بندوبست کرنا تھا۔ اس نے بابا کو کہا کہ آج بینک سے جلدی آ جائیں، اسے ٹھیک 2 بجے پک کر لیں، لیکن ابھی تک بابا کا کچھ اتا پتہ نہیں تھا۔ اچانک کالی آسٹن مارٹن اس کے سامنے آئی اور ایک دم پیچھے ہوئی۔ کار سے کوئی شخص تیزی سے باہر نکلا، وہ جو کوئی بھی تھا بہت ہی خوبصورت تھا، وہ اس پر غور کرتی وہ شخص سیدھا بھاگتا ہوا کیمپس کے گارڈ کے پاس گیا تھا۔ جی ہیر علی کو بلوا دیں۔ اس کی بات جب ہیر نے سنی تو جھٹکے سے مڑ کر اسے دیکھنے لگی۔ وائٹ شرٹ اور بلیک پینٹ میں وہ ہری آنکھوں والا شخص شاید اس کا نام لے رہا تھا۔ وہ سامنے ہی تو کھڑی ہے، آپ کون ہیں؟ اب گارڈ والا مشکوک ہوا تھا۔ غازی نے مڑ کر دیکھا اور براؤن یونیفارم میں ملبوس لڑکی کو دیکھا تھا تو بولا، تھینک یو، میری کزن ہے، ان کے فادر کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے۔ ہیر کو سمجھ نہیں آئی کہ اس نے کیا کہا ہے۔ وہ وہیں شٹل کھڑی تھی یہاں تک کہ غازی اس کے پاس آ گیا تھا۔ آپ علی صاحب کی بیٹی ہیں نا، ہیر علی؟ وہ جلدی سے بولا تھا۔ ہیر کا دل گھبرا اٹھا تھا۔ میکانی انداز میں نے اس بات میں سر ہلایا تھا، تھینک گاڈ آپ چلے، آپ کے پاپا کا ایکسیڈنٹ ہو گیا اور وہ ہسپتال میں ایڈمٹ ہیں۔ ہیر کے ہاتھ سے موبائل گرا، اس نے تیز سے منہ پر ہاتھ رکھا تھا، آنسو اس کی آنکھوں سے باہر آنے کو لگے تھے۔ کیسے وہ مشکل بھرائی ہوئی آواز میں بول پائی تھی، آپ کار میں چلیں، میں آپ کو بتاتا ہوں۔ تیز سے بولتے ہوئے کار کی طرف بڑھا تھا، وہ بھی تیز سے اپنا موبائل اٹھاتی کار کی طرف بڑھی تھی۔ امیروں کے بارے میں میری رائے بہت خراب تھی، لیکن جب سے تم سے ملے ہو
जब से तुम मिले हो बेटा, अमीरों का नक्शा मेरे ज़हन से बदल गया है। अली साहब हॉस्पिटल बेड पर लेटे, सर पर पट्टी लगी थी, बेइंतहा मशगूल नज़रों से इस नौजवान को देख रहे थे जिन्होंने इसका भरपूर साथ दिया था। हीर को लेने के लिए वो जैसे ही निकले थे तो रास्ते में किसी कार से टक्कर लगने से इनकी बाइक उलट गई थी और वो दूर जा गिरे थे। नफसा नफसी का दौर था, किसने आना था, सब बस खड़े तमाशा देख रहे थे। जब अचानक कोई तेज़ी से इनकी तरफ आया था और सबकी बेबसी को कहर ज़दा नज़रों से देखता हुआ वो इन्हें उठाकर सीधा हुआ और हॉस्पिटल ले गया था। वो बेहोशी की हालत में अपनी बेटी का जिक्र कर रहे थे। वो पूछना चाहता था लेकिन चुप रहा। बाद में इनके घर की इत्तला की और हॉस्पिटल चूँकि अली साहब के घर के करीब था तो इनकी बेगम आ गई। फिर उन्होंने बताया कि इनकी बेटी को पेपर ख़त्म हो गया है, होगा, वो अपने पापा का इंतज़ार कर रही होगी। गाजी ने इन्हें तसल्ली दी और आर्डर दिए और नाम जान के हीर को लेने के लिए चल पड़ा था। रास्ते में हीर को उसने सारी तफसील बता दी थी। हीर ने रोने में मसरूफ़ थी, इसे चुप होना पड़ा था। फिर वो बोला, आप परेशान ना हो, अंकल ठीक हो जाएंगे, ज़्यादा चोट नहीं लगी। वह करते हुए इसे देखते हुए कहने लगा था, ये मेरी वजह से हुआ है ना, मैं पापा को कहती ना वो मुझे लेने आते, वो भी जल्दी तो वो इस वक्त हॉस्पिटल में मौजूद ना होते। वो कहते हुए मज़ीद फूल फूल कर रोने लगी थी। देखिए ऐसे नहीं कहते, आपकी वजह से कुछ नहीं हुआ, ये तो किस्मत में लिखा हुआ था और लिखी को कौन टाल सकता है। आप रोए तो नहीं। लेकिन वो इसकी बात का जवाब देने के बजाय बच्चों की तरह हिचकियाँ लेते रो रही थी। और फिर वो इसे देखने लगा। एक मिनट के लिए खो गया। वो बहुत मासूम थी, बहुत ही ज़्यादा, इतनी मासूम कि कोई हद नहीं। ऊपर से रोना और कमाल कर गया था। गाजी इलियास को पता ही नहीं चला वो हीर अली का असीर हो गया था। तब से इसने फैसला कर लिया वो इस छोटी सी मासूम सी हीर को अपना हमसफ़र बनाएगा। कैसी हो हीर? गाजी ने इसके पास आया और हल्की सी मुस्कुराहट से इसे देखते हुए पूछने लगा था। हीर के वजूद में जंबिश हुई थी और नीचे इस बच्चे को देखने लगी जो इसे हटकर गाजी के पास आ गई थी और गाजी ने इसे उठा लिया था तो जैनी ने इसके गाल पर प्यार किया था। आई लव यू पापा, यू आर दी बेस्ट। आपने मेरी बात मानी। अब हीर को लगा किसी ने भारी वजनी चीज़ इसके वजूद पर फेंकी हो। एक मिनट के लिए इसे लगा वो चकरा के गिर जाएगी। वो 5 साल इंतज़ार में बैठी रही। एक दिन मिर्ज़ा इसका शहज़ादा इसे लेने आएगा, वो भी घोड़े पर, लेकिन इंतज़ार हासिल ही रहा था। सब कहते थे लेकिन वो अंधी बनी इसके इंतज़ार में ही रही थी। वो आएगा और इसे ले जाएगा। आंखें सुर्ख होने लगी थी। दिल की इसकी लबों पर आने को बेताब थी जैसे हीर ने सख्ती से दबा लिया था। अंदर चलें हीर, आपका रूम दिखाते हैं जिस पर आप मेरी बेटी को पियानो सिखाएंगी। क्यों ज़ैनी? गाजी की आवाज़ इसके कानों में आई तो उसने होश संभाल कर सर उठाया तो गाजी ने ज़ैनी को पकड़ते हुए से ही देख रहा था। एक मिनट के लिए दिल किया वो यहाँ से भाग जाए। फिर अचानक अपनी पूरी माँ का सामने नजर आया था जिसको खबर देते हुए इनका मासूम चेहरा खिलखिला उठा था और आंखों में रोशनियों के दिए जलने लगे थे। वो इन दियों को कैसे बुझता हुआ देख सकती थी, इसलिए दिल को सख्ती से डबट कर उसके साथ चल पड़ी थी। बड़े से सेटिंग एरिया में वो आई तो वो अब ज़ैनी को उतार चुका था। पहले पियानो देखेंगे या कुछ बातें हो जाएं। वो उसकी तरफ देखकर बोला था जो उसको देख नहीं रही थी, मेरे ख्याल से मिस्टर गाजी, मैं जिस काम के लिए आई हूँ मुझे वही दिखाया जाए तो ज़्यादा बेहतर है। लहजे में ज़बाने भर की करवाहट लाकर वो गाजी से मुखातिब हुई थी और गाजी एक मिनट के लिए चुप होकर इसे देखने लगा जो काली सादा शलवार कमीज में बादामी चादर अपने इर्द गिर्द लपेटे वैसे ही मासूम और प्यारी लग रही थी जो उसे 5 साल पहले लगी थी। आइए। वो चलते हुए स्विमिंग पूल से गुजरकर सामने शीशे के दरवाजे की तरफ बढ़े जहाँ बहुत बड़ा सा काला शीशे की तरह चमकता हुआ पियानो पड़ा हुआ था। इस छोटे से लेकिन कदरे खूबसूरत कमरे में पियानो के साथ एक छोटी सी बेंच, पीच रंग का सोफा समेत एक खूबसूरत वुडन टेबल जिस पर छोटे छोटे डेकोरेशन पीस पड़े हुए थे और बाहर के ही लग रहे थे। हीर की नज़र अचानक फिर पेंटिंग पर पड़ी जो साफ पीच कलर की दीवार पर लगी हुई थी और उसको देखकर हील हिल ही ना सकी। वो बाबा को सूप पिला रही थी जब अचानक बेल की आवाज़ पर इसने मुड़कर देखा। अम्मी अभी तक नमाज पढ़ रही थी इसलिए इसे खुद उठना पड़ा था। जाओ जाकर देखा बेटा, बाबा ने इसे कहा तो जो उठने वाली थी। जी बाबा जा रही हूँ। वो सूप साइड पर रखकर अपना दुपट्टा दुरुस्त कर गेट के पास आई थी लेकिन खोलने से पहले बोली, जी कौन? अली साहब घर पर हैं, मैं गाजी मिस्टर हीर। गाजी की आवाज़ सुनकर ही इसका दिल तेज़ी से धड़क उठा था। लब अपने आप ही मुस्कुरा उठे थे। इस दुनिया में आज तक इतना खूबसूरत और इतना अच्छा इंसान इसने कहीं नहीं देखा था। इसने पापा के हॉस्पिटल के सारे बिल अदा किए थे, इनसे मिलने आया था और खाली हाथ तो बिल्कुल भी नहीं आया था। इसके इतने एहसानात हीर पर थे और इसकी फैमिली शर्मिंदा भी हो गई थी लेकिन इसने इन्हें होने भी नहीं दिया था। वो कहता था इनके बाबा नहीं है तो हीर के अब्बू को देखकर इसे अपने बाबा याद आ गए तो वो अपने बाबा समझ के सब कर रहा है। और जब से बाबा हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होकर घर आए थे तब से वो रोज़ की बजाय जुम्मे को आता था और आज हीर को याद आया जुम्मा ही था। वो भूल कैसे की? इसने दरवाज़ा खोला जहाँ सफ़ेद शलवार कमीज़ में आंखों पर ग्लासेस पहने हाथ में ढेर सारे शॉपर पकड़े वो हैंडसम गाजी ही था। अस्सलाम वालेकुम। हीर की अपनी जानिब दिलकश आवाज़ ने इसे
اب محبت میں توڑا تھا۔ وہ ہولے سے مسکرایا۔ وعلیکم السلام۔ وہ اتنی دھیمی آواز پر سر جھکا کر بولی کہ غازی بمشکل ہی سن پایا تھا۔ کیا میں اندر آ سکتا ہوں؟ جی جی۔ وہ نہ جانے گھبرا کیوں رہی تھی۔ غازی نے اپنی مسکراہٹ دبائی۔ آپ سائڈ پر ہوں گی تو میں اندر آؤں گا نا؟ بات انتہائی سادے الفاظ اور سادے لہجے میں کہی گئی تھی، لیکن پتہ نہیں کیوں ہیر کے چہرے سے دھواں نکلنے لگا۔ جی سوری۔ وہ اندر آ چکا تھا۔ اس کی کلون کی خوشبو چاروں طرف مہکنے لگی۔ انکل اٹھے ہوئے ہیں نا؟ وہ اس کے پیچھے ہی آ رہی تھی جب وہ ہلکا سا مڑ کر بولا تھا۔ جی جی پاپا اٹھے ہوئے ہیں۔ وہ آہستگی سے بولی تھی اور نظر جھکا گئی تھی۔ اس میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ ان ہری آنکھوں کو اپنے اوپر مرکوز کرتا ہوا دیکھے۔ طبیعت کیسی ہے ان کی؟ وہ گفتگو کو طویل کرنا چاہ رہا تھا۔ ہیر آگے سے جواب دیتی کہ مسز علی کون ہے؟ ہیر کہتی ہوئی آئی اور پھر خود ہی بولی غازی ہوگا، اور غازی کو دیکھتی مسکرا پڑی۔ غازی سلام کرتے جھک گیا اور وہ آرام سے اس کی پیٹھ تھپتھپا کے اس کا کندھا چومے۔ وہ ماں صدقے واری ہو گئی تھی۔ اس نیک اور خوبصورت جوان لڑکے کو بہت ہی جلد ان کے دلوں میں گھس چکا تھا، اور سب کو خود ہی نہیں پتہ چلا کہ وہ ایک ہفتے پہلے بالکل اجنبی ہی تھے۔ انسان اگر اپنا رویے میں نرمی اور مٹھاس رکھے تو کوئی بھی آپ کا سیر ہو سکتا ہے، وہ سخت دل کا ہی کیوں نہ ہو۔ اس کا دل ایک نہ ایک دن نرم رویے سے پگھل ہی جاتا ہے۔ یہی چیز غازی نے کی تھی۔ بہت اچھا کیا اس وقت آ گئے۔ میں کب سے انتظار کر رہی تھی کہ غازی آئے گا۔ آج جمعہ ہے نا؟ آؤ علی آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ ہیر کو اشارہ کیا کہ کچن میں جائے اور کولڈ ڈرنک وغیرہ کا انتظام کرے۔ وہ اندر آیا تو علی صاحب جو موبائل پر مصروف تھے، غازی کو دیکھ کر ان کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی تھی۔ غازی آگے بڑھنے لگا، پھر احساس ہوا ابھی تک شاپر اس نے پکڑے ہوئے تھے۔ اور سوری آنٹی یہ لیں۔ اس نے مڑ کر آنٹی کو دی تھی۔ بیٹا بس بھی کر دو اتنا تکلف۔ غازی نے منہ بنا لیا۔ بیٹا بھی کہتی ہیں تکلف کی بات بھی نوٹ فیئر آنٹی، چلے پکڑیں۔ اس نے گویا بات ہی ختم کر دی تھی۔ ہیر اندر آئی اور اس نے جوس سے بھرا ہوا گلاس پیش کیا۔ غازی نے اب انہیں نہیں دیکھا تھا۔ وہ اتنا لحاظ کرتا تھا کہ اس کے ماں باپ کے سامنے نہ دیکھے۔ اس نے تھینک یو کہہ کر انکل کی طرف متوجہ ہوا جو فون بند کر کے مسکرا رہے تھے۔ آج بہت دیر کر دی آپ نے بیٹا۔ بس انکل ماسٹر جمعے کی نماز کے بعد آفس میں مجھے ایک کام تھا، وہ نپٹا کر پھر سیدھا بازار گیا، اور کچھ دکانیں پتہ ہیں جمعے کو بند ہوتی ہیں، اس لیے مال جانا پڑا۔ مال میں ٹائم لگ گیا تھا اور اب آپ کے سامنے ہوں۔ ماشاءاللہ، اللہ آپ کو خوش رکھے حمدہ۔ باتیں تو ہوتی رہیں گی، ذرا بیٹے کے لیے کچھ کھانے پینے کا تو انتظام کرے بیٹا۔ میں نے ابھی دوائی کھائی ہے تو مجھے ہلکی سی گندھونکی محسوس ہو رہی ہے۔ اگر آپ وہ کہتے ہوئے ہچکچائے تھے انکل ریلیکس، میں چلتا ہوں، بس آپ سے ملنے آیا ہوں، آپ آرام کرے۔ ارے بیٹا کھانا تو کھا کر جاؤ، میں نے ابھی تمہارے لیے قورمہ اور پلاؤ بنایا ہے، پتہ تھا تم آؤ گے۔ ارے آنٹی اس کی کیا ضرورت تھی؟ لو جی خود کہتے ہو بیٹا ہوں کیسی تکلف، اب تکلف تم کر رہے ہو، چلو شاباش۔ ہیر پلیٹیں لگا دو۔ ہیر اسے ہی دیکھ رہی تھی، امی کے بے ساختہ بلانے پر نظریں بدل گئی تھی۔ جی امی۔ وہ اس مڑ کر چلی گئی تھی جبکہ وہ بھی اٹھتا ہوا آنٹی کی تلقین میں کمرے سے نکل گیا۔ وہ دیکھ رہی تھی، وہ سفید فراق میں ملبوس، نروس سی، لیکن ہاتھوں میں ریپر کو کھولتی سر جھکائے، جس سے اس کا چہرہ ہلکا سا ہی نظر آیا تھا، لیکن پھر بھی وہ پینٹنگ کو غور سے دیکھا جا سکتا تھا۔ ہر طرف کے ایموشنز تھے، خوشی، اشتیاق، گھبراہٹ، عجیب سی ڈرانے والی نمی۔ تصویر میں بے شک کسی کو نہ پتہ چل رہا ہو، لیکن ہیر کو پتہ تھا وہ اس وقت کیا محسوس کر رہی تھی۔ اسے لگا تصویر کو دیکھ کر وہ ادھر ہی چلی گئی ہو، کاش وہ پل واپس آ جائے اور وہ انہیں خوش پل کو اپنے ہاتھوں سے مٹا دے، لیکن غازی کا ہی کہنا تھا کہ ایک بار جو چیز لکھی جا چکی ہوتی ہے وہ ہو کر ہی رہتی ہے، اور لکھی کو کون ڈال سکتا ہے۔ ابھی یہ ہے میرا پیانو، ڈیڈی لائے ہیں میرے لیے۔ پہلے تو خود بجانے کی کوشش کی پر انہیں تو آتا ہی نہیں ہی فنی طریقے سے اس کو بجا رہے تھے۔ زینی کی آواز سے وہ ہوش کی دنیا میں ایک بار پھر واپس آئی تھی۔ اس نے مڑ کر خوشمگین نظروں سے غازی کو دیکھا تھا، جو فوراً نظریں پھیر کر زینی کو دیکھنے لگا۔ نوٹ فیئر زینی، پاپا کا مذاق اڑاتی ہو؟ پاپا ہی تو لائے آپ کی فیوریٹ ٹیچر۔ اچھا انکل فریز سے کہو آپ کی آپی کے لیے جوس لائیں۔ کب سے آئی ہوئی ہے؟ ہیر اس سے پہلے کچھ بولتی ہوئے وہ اوکے پاپا بولتی ہوئی مڑ گئی تھی۔ غازی نے مڑ کر ہیر کو دیکھا جو سرخ چہرہ لیے اس کو یقیناً دیکھ رہی تھی۔ پوچھ سکتی ہوں کہ ایک شادی شدہ اور ایک بچی کا باپ ہوتے ہوئے کسی غیر عورت کی تصویر رکھنے کا کیا تک بنتا ہے؟ لہجہ بے پناہ کاٹ دار تھا۔ کیسی ہو رانجی؟ وہ نرمی سے لیکن تھکی سی مسکراہٹ سے اسے دیکھتے بولا تھا۔ ڈونٹ خبردار اگر آپ نے مجھے اس نام سے پکارا مسٹر غازی، ورنہ آپ کی بیٹی کی موجودگی کا بھی لحاظ نہیں کروں گی۔ تو یہاں کیوں آئی ہو؟ یہاں سے بھاگ کیوں نہیں کی اگر اتنا زہر لگتا ہوں؟ وہ تھوڑا سا چل کر اس کے سامنے آیا تھا۔ زہر؟ آپ مجھے کچھ نہیں لگتے، اور رہی بات اتنی دیر سے رہنے کی تو میری مجبوری ہے، اور وہ مجبوری میری ماں ہے جو دن موت کے قریب جاتی جا رہی ہے، لیکن کم پیسے کی خاطر خاموش ہوں۔ پاپا کو کھونے کے بعد میں امی کو کھو نہیں سکتی۔ بولتے ہوئے اس کی آواز بھر آئی تھی۔ غازی کے چہرے پر پریشانی آ گئی تھی۔ آنٹی کیسی ہیں؟ کیا ہوا ہے انہیں؟ وہ مزید قریب آتا اس کے کندھے کو پکڑنے لگا تھا کہ ہیر نے اس کا ہاتھ جھٹکا۔ وہ کچھ بولنے لگی جب اچانک زینی تیز سے آئی تھی۔ پاپا انکل نے کہا ہے کھانا لگا دیا ہے، آپ ہی آ جائیں۔ سر مجھے کوئی ٹائم بتا دے کہ کب سے کام شروع کروں؟ وہ اپنے لہجے کو نارمل کرتے ہوئے بولی تھی۔ آپ مجھے کسی کام سے جانا ہے، زینی بھی میرے ساتھ جائے گی، اس لیے کل سے آپ جوائن کر لیجیے گا، 4 گھنٹے کی کلاس ہوگی۔ اس نے جھٹکے سے سر اٹھاتا مسکراتی نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا، جیسے اپنی بیٹی کی موجودگی کا فائدہ اٹھا رہا ہو۔ 2 گھنٹے ٹھیک ہے، چلتی ہوں۔
اللہ حافظ وہ کہہ کے جانے لگی جب زینی شروع ہو گئی تھی. آپ ہی پلیز تھوڑی دیر تو رکے نا. وہ چلتے ان سے لپٹ کی تھی. جی مس ہیر اگر زینی اسٹارٹ کر رہی ہے تو رک جائے نا. وہ شرارت سے بولا تھا. وہ اسے اگنور کر کے زینی کے گال کو چھونے لگی تھی. زینب اب بھی میری ماما کو کھانا دینا ہے, ان کی طبیعت ٹھیک نہیں رہتی نا. زینی مان گئی تھی. ٹھیک ہے آپ ہی, تھینک یو سویٹی, میں کل آؤں گی. وہ بیٹھی کوئی ناول پڑھی تھی جب ڈور بیل ہوئی تھی. امی بابا کو ڈاکٹر کے پاس چیک اپ کے لیے لے کے جانا ہے. ابھی تو گئے تھے, جلدی واپس آ جائیں گے. آ گئے ہیں, لگتا ہے کوئی چیز رہ گئی ہوگی. وہ سیدھا چلتے ہوئے دروازے کی طرف بڑھی اور بنا پوچھے دروازہ کھول دیا تو دیکھا غازی کو دیکھ کر پہلے حیرت سے دیکھنے لگی, پھر سے ڈیڑھ شرم آئی تھی. اس نے جلدی سے دوپٹہ پلایا اور سر پر اوڑھا تھا. آپ السلام علیکم. وہ گرے سوٹ میں مربوط سے ہلکے شیو میں چھایا ہوا تھا. اس سے مسکراتے ہوئے بولا. بابا نہیں ہے. وہ نظر جھکائے بولی تھی. اچھا انکل کدھر ہیں؟ بابا ہاسپٹل گئے ہیں آپ کے لیے. آپ جمعے کو نہیں, آپ جمعے کو آتے تھے نا. وہ اب اسے دیکھتے ہوئے کہنے لگی. جی آپ کو یاد ہے کہ میں کب کب آتا ہوں؟ یاد کیسے نہیں ہوگا, میں تو انتظار. اس نے لب کو تیز سے دبایا. یہ کیا کہنے جا رہی تھی؟ وہ اپنی ہنسی نہیں روک پایا تھا. اچھا صرف میں ہی نہیں جسے جمعے کا شدت سے انتظار ہوتا ہے. وہ اپنی گلاسز اتار کر اپنی ہری آنکھوں سے اسے دیکھنے لگا. ہیر کا چہرہ سرخ ہو گیا تھا. پھر اسے یاد آیا پریشر کوکر کو بند کرنا تھا. ہائے اللہ, وہ اپنے سر پر ہاتھ مار کر تیز سے کچن میں بھاگی تھی. غازی بھی اس کے پیچھے آیا اور شکر ہے کہ آ گیا, ورنہ ہیر کا نقصان ہو جانا تھا. وہ جیسے ہی آئی پریشر کوکر پھٹا. اس نے چیخ ماری جب کسی نے اس کا بازو پکڑ کر تیز سے کھینچا تھا. سر اس کے سینے سے جا ٹکرایا تھا. دل تیز سے دھڑکنے لگا تھا, جسم کانپنے لگا تھا. غازی نے پہلے کچن کی طرف دیکھا, پھر چہرہ موڑ کر ہیر کو دیکھا جو گھبرا گئی تھی. شکر ہے میں آ گیا, ورنہ پتہ نہیں کیا ہو جاتا. اللہ تعالیٰ لاکھ لاکھ شکر ہے. ہیر ریلیکس, ٹھیک ہیں آپ؟ اس نے ہیر کو الگ کر کے اس کا سفید چہرہ دیکھا تھا. کچھ نہیں ہوا, ہو جاتا ہے ایسے, لیکن آئندہ احتیاط کیجیے گا. وہ تو شکر ہے کہ آج میں آ گیا, ورنہ پتہ نہیں کیا ہو جاتا. ابھی امی کی ڈانٹ پڑے گی. دیکھ کے کیا حال ہو گیا ہے کچن کا. ڈر اور پریشانی کے مارے بھول گئی کہ غازی اس کے قریب کھڑا ہوا ہے. فکر نہ کرے, ان کے آنے سے پہلے ہی صاف ہو جائے گا. وہ اب ہیر کے بازو چھوڑ کر سیدھا کولر کے پاس گیا تھا اور گلاس اٹھا کر پانی ڈالا اور ہیر کو دیا تھا. یہ لے پیے اور بالکل ریلیکس. ہیر کے ہاتھ ابھی تک کانپ رہے تھے. اسے گلاس بھی پکڑا نہیں جا رہا تھا. اچھا بیٹھ جائیں, یہ نہ ہو کہ گھبراہٹ سے گر جائیں. وہ اسے اشارہ کرتے ہوئے بولا تھا. ہیر بیٹھ گئی تھی اور پانی کے گھونٹ لینے لگی اور غازی سے دیکھ رہا تھا جو وائٹ قمیض اور پنک پرنٹڈ شلوار کے ساتھ سادہ وائٹ دوپٹہ جس نے اس کے سر سے پھسل گیا تھا, جسے اس کے لائٹ براؤن بال اور جس کی لٹیں اس کے چہرے پر آ گئی تھی. اس لٹ کو اپنی انگلی پر لپٹنا چاہتا تھا. اپنے دل کی خواہش پر وہ جھنجھلایا تھا. اس کو کیا ہو گیا تھا؟ وہ کب اتنا بے اختیار ہوا؟ نظریں پھیر لی, کیونکہ وہ یہ حق کم سے کم ابھی نہیں رکھتا تھا. کچن سے جلنے کی اسمیل اب تک ہر طرف پھیل چکی تھی. غازی کو اپنے ناک پر ہاتھ رکھنا پڑا. اب تو امی مار دیں گی مجھے. یہ کیا کر دیا میں نے؟ اب اسے نئی پریشانی اس کے سر پر سوار ہو گئی تھی. ارے آپ اتنا پریشان کیوں ہو رہی ہیں؟ ہر چیز کو سر پر سوار نہیں کرتے. آپ کو نہیں پتا, جب امی کے جوتے پڑے نا تب آپ کو پتا چلے. اسے دیکھتے ہوئے کہنے لگی. اچھا جوتے مجھے تو ہینگر تک پڑے ہیں, اور خدا کی قسم جوتے پھر ٹھیک ہے, لیکن ہینگر اللہ معاف کرے کسی دشمن کو بھی نہ پڑے. ہیر پہلے سے دیکھتی رہی, پھر اس کی ہنسی چھوٹ کی تھی. غازی کو لگا جیسے پھر میوزک بج اٹھا ہو جو دماغ کو پرسکون کر دے. اللہ آپ امیروں کو مار بھی پڑتی ہے. جی ایسی ویسی اور سزائیں آپ لوگ تو پھر بھی لگی ہیں. خیر کچن کی بات کریں کہ آپ کے پاس کوئی ہارپک اور کوئی اور چیز وغیرہ ہے؟ وہ اب کوٹ اتارتے ہوئے کہنے لگا تھا. ہیر چونکی. کیوں, آپ کیا کریں گے اس کا؟ میں اس کا سالن بناؤں گا. آف کورس کچن صاف کروں گا. وہ اب ٹائی اتار کر اپنے کف لنکس کھول رہا تھا اور سلیوز موڑنے لگا تھا. ہیر کی نظر اس کے رولکس پہ پڑی تھی جو اب اتار رہا تھا. وہ گھڑی اتاری اور گاڑی کے ساتھ اتنے مہنگے کپڑے دیکھ کر وہ بتا سکتی تھی وہ کتنے پیسے والا ہے, لیکن اتنی سادگی اسے کوئی پرواہ نہیں تھی. وہ کیا ہے اور اب اس کے ساتھ کچن صاف کرے گا. کیا ہوا مس رانجی؟ ویسے ہیر کے آپ کی مدر نے ان کی سٹوری سے انسپائر ہو کر یہ نام رکھا تھا. وہ سوچ سے نکلی جو اب کھڑا اس کے جواب کا منتظر تھا. نہیں ایسی بات نہیں ہے, میرا نام میری نانی نے رکھا تھا, ان کو پسند تھا. اچھا نانی کی پسند تھی. گڈ. اب ذرا یہاں آئے, ورنہ آپ کی امی آ جائیں گی پھر جوتے. وہ میرے سامنے اچھا تو نہیں لگتا نا, وہ شرارت سے بولا. ہیر نے اسے گھورا تھا. اب ایسی بھی بات نہیں ہے تو کیسی بات ہے؟ وہ پرشوق نگاہوں سے اسے دیکھ رہا تھا. تو ہیر سٹ پٹا گئی تھی. میں کیمیکل لاتی ہوں, وہ تیز سے کہتی وہاں سے بھاگ گئی تھی اور غازی ہنسنے لگا. کیسا رہا؟ ٹھیک تھا نا ماحول؟ مجھے تو دھڑلہ ہی لگا رہا تھا, پتہ نہیں کیسے لوگ ہوں گے, لیکن تمہارے چہرے سے لگ رہا ہے سب ٹھیک تھا. گھر آئی تھی تو امی سو رہی تھی. وہ واش روم میں جا کے شاور لیتی خوب روئی تھی, اتنا کہ کوئی حد نہیں. جس کا انتظار کیا وہ خود انتظار نہ کر سکا. اگر نہیں کر سکا تو وہ لٹکایا کیوں؟ آخر کیوں
کہہ گیا وہ آئے گا، وہ کیوں نہ آیا؟ اور جب قسمت نے اس کی شکل دکھا دی تھی تو کسی کا شوہر، کسی کے باپ کے روپ میں۔ یہ شدت پسند تھی، اس کا کہنا تھا جسے وہ چاہے ویسا ہی اس کا ہمسفر ہونا چاہیے، تو جس سے محبت کی تھی تو وہ ایسا کیوں نہیں تھا جیسی وہ تھی؟ غازی ایسا 5 سال پہلے تھا، پر اب نہیں۔ زینی نے بتایا تھا جب وہ پیدا ہوئی تھی تو اس کی ماما کی ڈیتھ ہو گئی تھی۔ ہیر کو بہت دکھ ہوا تھا، لیکن وہ اس بات کا اظہار نہیں کر پائی تھی کیونکہ غازی سر پر کھڑا ہوا تھا۔ وہ واش روم سے باہر نکلی، کپڑے تبدیل کر کے سر درد کی گولی کھا کے سو گئی۔ تھوڑی دیر بعد نیند کی آغوش میں چلی گئی تھی جب کسی کا شفقت بھرا ہاتھ اپنے چہرے پر محسوس ہوا۔ امی اس کے چہرے پر کچھ پڑھ کر پھونک رہی تھی۔ کیسا رہا میری جان؟ ہیر نے سر اس بات میں سر ہلایا تھا اور مندی مندی آنکھوں کو مسلتے ہوئے اٹھی تھی۔ ٹائم کیا ہوا ہے؟ 7 بج گئے ہیں۔ لیٹی رہو، آج منسا کھانا بنا کر چلی گئی ہے، یہ لو۔ صبح سے پتہ نہیں کچھ کھایا ہوگا کہ نہیں۔ 7 بجے مجھے اٹھایا ہوتا امی۔ ہیر نے اپنے بالوں کے جوڑے کی شکل میں لپٹا اور انہیں دیکھا جب وہ ٹرے سامنے رکھ کر پوچھنے لگی۔ وہ پھر تسلی دے کر سب بتانے لگی۔ چلو، میری بچی کے شوق کا کچھ تو فائدہ ہوا، اللہ تمہیں کامیاب کرے میری بچی۔ اچھا، پرسوں تیار ہو جانا، کچھ لوگ آ رہے ہیں۔ کون لوگ؟ وہ نوالا لیتے ہوئے چونکی تھی۔ لڑکا بینک۔ امی پلیز، وہ تیز سے بولی اور پکڑا ہوا لقمہ واپس پٹک دیا تھا۔ میں آپ کو پہلے بھی بتا چکی ہوں، میں اب آپ کو اکیلا چھوڑ کر کہیں نہیں جاؤں گی، سب جاتے ہیں۔ ہیر، تم کو بھی جانا ہی ہوگا، سب کی مائیں اکیلی رہ جاتی ہیں۔ امی ناگواری سے بولی تھی، لیکن سب کی ماؤں کو ٹیومر نہیں ہے۔ امی، میری زبان میں کیوں نہیں چھالے پڑ جاتے جو ابھی یہ لفظ کہا؟ کیوں مجھے مجبور کرتی ہیں کہ میں تکلیف دہ لفظ اپنے لبوں پر لاؤں؟ کیوں مجھے بولنے پر مجبور کرتی ہیں؟ امی، میں کمزور نہیں ہونا چاہتی، اس لیے پلیز کوئی بھی رشتہ آئے فوراً انکار کر دے، ورنہ اگر آپ اپنی ضد میں ڈٹی رہی میں اپنی کسی ٹوٹ پر جان دے دوں گی۔ وہ رونا شروع ہو گئی تھی اور اندر کا درد باہر آیا تھا۔ امی کو فرسٹ اسٹیج کینسر تھا، ان کو بھی پتا تھا، لیکن انہوں نے ہیر کو نہیں بتایا تھا۔ ڈاکٹرز کا کہنا تھا کہ مسلسل دوائی سے وہ ٹھیک ہو جائے گی، لیکن امی پھر بھی کینسر زدہ الفاظ سن کر اچھے سے اچھا بندہ کام جاتا ہے، اس کی کیا حالت ہوتی ہے جس پر یہ سب گزر رہی ہوتی ہے۔ ہیر، امی دہل کر سے اپنے ساتھ لگایا، وہ بھول بھول کر روتی گئی تھی۔ بس میری بچی، میں ٹھیک ہوں، مجھے کچھ نہیں ہوگا۔ ابھی دیکھنا، تمہاری شادی کرواؤں گی، پر تمہاری ساتھ حج کرنے جاؤں گی، پھر تمہارے بچے اپنی گود میں کھلاؤں گی، تم فکر مت کرو۔ وہ اپنا سارے درد بھلائے ہیر کو چپ کروانے میں مصروف ہو گئی تھی۔ ہیر کا رو رو کے برا حال ہو رہا تھا، زندگی نے پہلے اتنے زخم دیے تھے، مزید زخم برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ وقت کے ساتھ ساتھ غازی اور ہیر کے دل میں محبت بڑی شدت سے بڑھتی جا رہی تھی، لیکن انہوں نے ایک دوسرے سے اظہار بالکل بھی نہیں کیا تھا۔ وہ جانتے تھے مناسب وقت میں وہ ایک دوسرے کے ہو جائیں گے۔ وجہ غازی کے ہیر کے گھر کے ساتھ کلوزنس، اور دوسرا غازی اپنے ماں باپ کا اکلوتا بیٹا تھا، اور مسز الوی کو بھی بیٹے کی خواہش پتہ تھی، اور ہیر کی تصویر بھی انہوں نے دیکھی تھی اور غازی کو اوکے کر دیا تھا، لیکن غازی نے فی الحال رشتے سے روکا تھا کیونکہ ہیر ابھی چھوٹی تھی، ابھی اس کا یونیورسٹی میں داخلہ ہوا تھا۔ غازی اس کو ڈسٹرب نہیں کرنا چاہتا تھا، جب وہ اس کی ہوئی تو دنیا کی کوئی طاقت اس کا ہونے سے اسے روک نہیں سکتی تھی۔ اسی وقت سال میں بدل گیا تھا جب ہیر بیٹھی اپنی آخری پیپر کی تیاری کر رہی تھی، اپنے ساتھ پڑے موبائل کی آواز پر چونکی۔ اس نے سر اٹھا کر دیکھا، ہاں، اس وقت کون منحوس ہے؟ وہ خود سے بڑبڑائی، ہیلو نہیں، السلام علیکم اسران جی۔ غازی کی خوبصورت آواز ابھری تھی، ہیر کا ہاتھ سے فون گرتے گرتے بچا تھا۔ آپ؟ وہ ہلکڑا کر بولی تھی، جی میں۔ وہ بھی اسی انداز میں بولا، آپ کو میرا نمبر آنٹی نے دیا، تبھی آپ سے بات کر رہا ہوں۔ وہ پوچھنے لگی جب غازی نے جلدی سے جواب دیا کہ اس کا منہ کو حیرت سے کھل گیا تھا، امی نے کیوں؟ امی بھلا ایسے کیسے کر سکتی ہیں؟ اچھا، آپ اس باتوں کو چھوڑیں، اس وقت آپ لون کی طرف آئیں جہاں یہ پلنگ پڑا ہوا ہے۔ ہائے اللہ، آپ وہاں پر کیا؟ ارے چیخے نہیں، میرے معصوم مکان کے پردے پھٹ جائیں گے۔ غازی پلیز چلے جائیں، اگر آپ وہاں ہیں تو۔ غازی کے چہرے پر بھرپور مسکراہٹ آ گئی تھی۔ نہیں آیا مس رانجی، بس وہاں آ جائے۔ ہیر فون پکڑ کر باہر آئی اور دبے قدموں سے لان کے پچھلے سائڈ کی طرف گئی تھی، کیونکہ فرنٹ میں امی ابو کا کمرہ تھا، اور وہاں پہنچی جسے پتہ نہیں کیوں ایسا لگ رہا تھا جیسے غازی جھوٹ بول رہا ہو۔ ڈرتے ڈرتے وہ پلنگ کی طرف آئی، صدا شکر وہ وہاں نہیں تھا۔ اس نے دیکھا وہاں ریڈ پیکٹ پڑا ہوا تھا، اس کی طرف بڑھی، یہ پیکٹ آپ نے رکھا ہے؟ وہ فون پر موجود غازی کو بولی تھی۔ نہیں میرے فرشتوں نے، آپ ہمیشہ الٹی بات کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ سیدھی بات آپ کو سمجھ نہیں آتی۔ خبردار، خیر 12 بجنے میں 10 سیکنڈ رہ گئے ہیں، جلدی سے کھولیں، میں آپ کو وش کروں۔ کس چیز کے لیے؟ مس رانجی، آج میری پھپھو کی اینیورسری ہے، اس لیے۔ وہ ہنستے ہوئے بولا تھا۔ اس نے فون بند کر دیا اور اب پلنگ پر بیٹھ کر گفٹ کی طرف بڑھی تھی۔ یہاں یہ ساری لائٹ آن تھی جس سے اس کا چہرہ واضح نظر آ رہا تھا۔ اس نے گفٹ کا ریپر کھولنا شروع کر دیا۔ یہ نہیں پتا تھا کہ کوئی اس کی تصویر لے چکا ہے۔ اس نے اپنے بال پیچھے کیے اور گفٹ کھولا۔ اس نے دیکھا ایک ریڈ ویلویٹ کا ڈبہ پڑا ہوا تھا۔ اس ڈبے کو کھولا، شیشے کا خوبصورت گلوب جس کو دیکھا اس کا منہ واو کی صورت میں کھلا تھا، کیونکہ اس گلوب کے اندر وہ وائٹ پیانو بجا رہی تھی۔ اس نے ایک بٹن دیکھا، لیکن کچھ سوچتے ہوئے وہ جلدی سے کمرے کی طرف بڑھی اور دروازہ بند کر دیا۔ اچانک میسیج کی ٹون بجی۔ اس نے دیکھا ہیپی برتھ ڈے رانجی، ایک سمائل ایموجی کے ساتھ غازی نے اسے وش کیا تھا۔ ہیر نے مسکراتے ہوئے میسیج پڑھا اور پھر تھینک یو کا ٹیکسٹ سینڈ کر کے اسے دیکھنے لگی۔
اس کو ایسے بجاؤ، وہاں یہ اینڈ والی کیز کو چھوٹی والی فنگر سے رکھ کر اور یہ بیچ والی کیز کو مڈل فنگر سے ایک ساتھ دباؤ۔ آج اس کا تیسرا دن تھا اپنے کام میں۔ غازی سے بات کرنے کی کوشش کرتا تو وہ اسے بری طرح اگنور کر کے یہ سخت نظروں سے دیکھ کر چپ کروا دیتی۔ سدا شکر کہ آج کے دن وہ آفس تھا۔ آپ بھی ایسے؟ وہ 2 دفعہ ایسے کر کے ہیر سے پوچھنے لگی۔ ہاں، لیکن ٹون کو مینٹین کرنے کے لیے اپنے سیدھے ہاتھ سے ڈی میجر اسکیل کو دبانا ہے۔ ایسے؟ ہیر نے اس کی انگلی تھام کر اس طرح کیا تھا اور آواز کمرے میں گونجی تھی۔ واہ، کتنی مزے کی ٹون بنی ہے، اب تو ماشاءاللہ اتنی انٹیلیجنٹ ہے اور بہت جلد سیکھ جاؤ گی۔ ہیر نے زینب کے بال سہلائے تھے۔ آپ ہی ویسے آپ بجائے نہ کوئی مزے کی ساؤنڈ۔ زینب کا لیسن ختم ہونے والا تھا تب آخر میں وہ ہیر سے بولی تھی، میں جی آپ۔ غازی گھر پر موجود نہیں تھا اس لیے وہ مان گئی تھی۔ اس نے گانے کی ٹون بجانے لگی تھی جو اس کا آل ٹائم فیورٹ تھا، ہیر ہیر ناکھے سانو۔ اس دن میں وہ ماضی میں چلی گئی تھی جہاں سے اس کا پہلا امتحان شروع ہوا تھا۔ وہ یونیورسٹی سے واپس آئی تھی تو دیکھا پاپا ایسے ہی اخبار پڑھنے میں مصروف تھے اور امی ساتھ میں بیٹھی سبزی کاٹ رہی تھی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، آج تم بہت جلدی آ گئی۔ جی بس کلاس 1 تھی۔ وہ بابا کے ساتھ بیٹھ گئی۔ بابا نے مسکراتے ہوئے جھک کے اس کی پیشانی چوم لی تھی۔ پیپر کب سے ہے؟ اللہ، ابو پیپر کا نام ہی نہ لے، ابھی سے خوف آنے لگ جاتا ہے۔ ابو ہنس پڑے تھے۔ اچھا پاپا نہیں لیتا، جاؤ پانی پی کر آؤ، گرمی تھی باہر۔ وہ سر ہلاتے ہوئے اٹھی اور کچن کی طرف بڑھ گئی تھی۔ اچانک فون یاد آیا تھا، دیکھا تو غازی کا تھا۔ اس کی فون پر بات چیت ہونے لگی تھی، فضول تو نہیں لیکن دن کیسا رہا ایک دوسرے کا حال چال پوچھتے تھے۔ امی ابو کا پوچھ کر فون بند کر دیتے۔ ہیر مسکرائی، تو آپ لندن سے واپس آ گئے ہیں؟ وہ شربت کا گلاس لے کر کمرے کی طرف بڑھی، تب اس نے کال کرتے ہوئے پوچھا، بندہ پہلے سلام کر لیتا ہے؟ غازی ہنستے ہوئے بولا تھا، اوہ سوری، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ ہاں، آج صبح آیا ہوں۔ تم کیسی ہو؟ اللہ کا شکر، ابھی یونی سے واپس آئی ہوں۔ وہ دونوں باتوں میں مصروف ہو گئے تھے۔ اچانک غازی بولا تھا، ہیر جی وہ میں امی کو علی۔ امی کی چیخ پر ہیر اچھلی تھی۔ ہیر کیا ہوا ہے؟ غازی نے بھی چیخ سنی تھی۔ ہیر تیز سے اٹھ کر باہر کی تو ادھر کا منظر دیکھ کر اس کی چیخیں نکل گئی تھی۔ ابو کا ساکت وجود، امی جس کو امی جھنجھوڑ کر چیخ رہی تھی، اور ابو تو ابھی تک ٹھیک تھے۔ اچانک کیا ہو گیا ابو؟ ہیر کے ابو کا ہارٹ اٹیک ہوا تھا، معلوم نہیں کیا وجہ تھی۔ ہیر اپنی امی کو سنبھال رہی تھی جو غم سے نڈال بیمار ہو گئی تھی۔ غازی نے بیٹے کے سارے فرائض پورے کیے تھے اور مسز الوی بھی ان کے گھر آتی رہتی تھی، ان کے غم میں بھرپور شریک تھی۔ اسی طرح علی صاحب کا 40واں بھی ہو گیا تھا اور سب رشتہ دار اپنے اپنے گھر کو چلے گئے تھے اور آنا بھی بند کر دیا تھا، کہیں ماں بیٹی کا خرچہ نہ سنبھالنا پڑ جائے۔ ہیر کو تو کوئی پرواہ نہیں تھی کیونکہ اس کے پاس غازی تھا اور غازی سے بڑھ کر کچھ نہ تھا۔ وہ بیٹھی امی کو سلا کر باہر آئی، جب دیکھا مسز الوی اور غازی بیٹھے باتوں میں مصروف تھے۔ ان کے پاس آئی، غازی اس کو دیکھ کر ہولے سے مسکرایا تھا۔ وہ جا کر مسز الوی کے پاس بیٹھی۔ آپ کا بہت شکریہ، آپ گھر آتی رہیں آنٹی، میں آپ کی بہت احسان مند ہوں۔ مسز الوی گرے شلوار قمیص میں ملبوس بہت پیاری اور باوقار خوبصورت عورت تھی۔ ان کے دل میں غازی کی طرح امیروں والا غرور تکبر شامل نہیں تھا کیونکہ شادی سے پہلے وہ بھی ہیر کے طبقے سے تعلق رکھتے تھے۔ ان کو چھوٹی سی معصوم سی ہیر بہت اچھی لگی تھی۔ ارے خبردار ہے، احسان کی بات کی تم نے، تم میری بیٹی جیسی ہو، بلکہ بیٹی ہو۔ مائیں احسان نہیں کرتے اپنے بچوں پر، سمجھی؟ انہوں نے بے حد پیار سے اس کا ماتھا چوما تھا۔ غازی کے لیے منظر بے حد دلچسپ تھا اور ہیر کی نظریں پاتے ہی شرما اٹھی۔ میں آپ کے لیے کچھ لاتی ہوں۔ ارے نہیں بیٹا، میں چلوں گی، صبح 11 بجے میری لندن کی فلائٹ ہے، میری بہن وہاں رہتی ہے، اس کی حالت تھوڑی سیریس ہے۔ غازی آتا رہے گا، بالکل بے فکر ہو جاؤ، اب تم ہماری امانت ہو، سمجھی؟ وہ ہیر کا چہرہ تھپتھپا کر بولے۔ ہیر کو لگا اس کے اچھے دن آنے والے ہیں، اپنے رب کا جتنا شکر ادا کرتی اتنا ہی کم تھا۔ آج 2 دن ہو گئے تھے، نہ غازی آیا نہ ہی اس نے فون اٹھایا۔ حیرت کی بات ہے، وہ پریشان سی ہو گئی تھی۔ امی بھی اس کا پوچھنے لگی لیکن ہیر کے پاس کوئی جواب نہ تھا۔ اس نے سر جھٹک کے سوچا ضرور اپنے کام میں بزی ہوگا، آج کل ویسے بھی پریشان ہے بہت۔ منہ سے بولا تو کچھ نہیں ہے لیکن کچھ دن کی بنسبت بہت ٹینس لگنے لگا تھا، معمولی طور پر نہ مسکرائے نہ ہی زیادہ بولے۔ اسی طرح ہیر اپنے ٹیسٹ میں مصروف ہو گئی اور کہا آ جائے گا۔ اس طرح ہفتے سے زیادہ گزر گیا تھا، نہ فون نہ کال پر وہ پریشان ہو گئی تھی۔ آج اس نے ٹھان لی تھی کہ وہ اس کال کر کے ہی رہے گی، آخر چکر کیا ہے؟ 12 دفعہ کال ملانے پر بھی جب کوئی کال موصول نہ ہوئی تو اس نے جھنجھا کر فون بیڈ پر پھینکا تھا۔ ایسے کوئی کرتا ہے؟ اگر اتنا مصروف ہے بندہ اطلاع کر دے، بندے کو کم از کم تسلی ہو جائے۔ یا اللہ انہیں کچھ تیرے منہ میں خاک۔ ہیر، یا اللہ، ہیر کو غازی کو اپنے حفظ و امان میں رکھنا۔ دن مہینے گزر گئے، نہ غازی کی کال آئی نہ غازی آیا۔ امی بھی اب باقاعدہ پریشان ہو گئی تھی۔ ہیر نے سوچا اس کی امی کو کال کرتے ہیں، لیکن وہ بھی فون بند تھا۔ اس نے فیصلہ کیا وہ غازی کے گھر جائے گی، اسے پوچھے گی محبت اور وعدے کر گئے تھے، تم کہاں چلے گئے ہو، تم کہاں غائب ہو گئے ہو۔ وہ یونی کو بہانہ بنا کے اس کے گھر آئی، پتہ لگا وہ یہ گھر چھوڑ کر جا چکے ہیں۔
اور وہ دن قیامت سے کم نہ تھا۔ ہیر کے لیے ایسے کیسے وہ چھوڑ کر جا سکتا ہے، اسے اپنا نام اس کے دل پر نقش کر کے وہ کیسے منظر سے غائب ہو سکتا ہے۔ سنسان سڑک پر چلتے اس کا دل تڑپ رہا تھا، جبکہ آنکھوں سے گرم سیاہ نکلنے کی بجائے بالکل خشک ہو چکا تھا۔ بڑی مشکل سے گھر پہنچی امی کھانا بنا رہی تھی۔ کچن میں انہیں اگنور کر کے وہ کمرے میں آ کر بستر پر گر کر تکیے میں منہ دیے رونے لگی تھی۔ غازی، اس کا غازی آخر کہاں چلا گیا؟ وہ اسے ایسے چھوڑ کر کیسے جا سکتا ہے؟ نہیں، وہ ایسے نہیں چھوڑ کر جا سکتا، وہ ضرور آئے گا، اس کا انتظار کرے گی، چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ جب وہ اس کی امانت ہے تو وہ کسی اور کی بھی امانت میں خیانت نہیں کرنے دے گی۔ پھر اوپر سے دوسری مصیبت، کرایہ داروں نے گھر خالی کرنے کو کہہ دیا تھا، جس سے ہیر اور امی سنتے پریشان ہو کے مسئلے کا حل ڈھونڈنے لگی۔ حل یہ نکلا کہ ہیر کی نانی کا گھر لاہور میں تھا، جو بہت عرصے سے نانی کی وفات کے بعد بند تھا، اور ہیر کے ماموں جو امی کے چچا زاد تھے باہر آسٹریلیا میں رہتے تھے۔ ماموں سے بات کی تو انہوں نے کہا وہ آرام سے وہاں جائے، وہاں ان کے بہنوئی انہیں گھر کی چابی دیں گے۔ ہیر کو لگا وہ چلی جائے گی تو غازی اگر آئے اور اسے نہ ملی، لیکن اب کیا ہو سکتا تھا؟ اس نے کوئی ذریعہ چھوڑا تھا جو وہ چھوڑتی۔ غازی کی یاد دل میں لیے وہ لاہور شفٹ ہو گئی تھی۔ اسی طرح 4 سال بیت گئے تھے، جہاں اس کی اتنے سالوں انتظار کرنے کے بعد بھی وہ ملا تو ایک بچے کے باپ کے روپ میں۔ وہ ٹیون ختم کر چکی تھی جب اچانک کسی کی تالی کی آواز پہ اس نے مڑ کر دیکھا۔ غازی بلیک سوٹ میں ملبوس مسکراتا ہوا تالی بجا رہا تھا۔ پاپا آگے زینی بھاگتی ہوئی اس طرف آئی تو غازی سے لپٹ گئی۔ غازی نے اسے اٹھایا اور زینی کے گال چوم کر ہیر کو دیکھا جو اسے دیکھ رہی تھی۔ آپ کی آپی تو بہت زبردست پیانو بجاتی ہیں، ماننا پڑے گا۔ کیوں نہ اس خوشی میں ہم لنچ کرنے چلیں؟ یس پاپا، کیا آپ ہی ہمارے ساتھ جائیں گی؟ نہیں، ناطق انکل چلیں گے۔ آف کورس آپ ہی، میں اور آپ چلیں گے، آخر وہ اتنی اچھی چیز سکھا رہی ہیں آپ کو۔ اپنی بیٹی کا استعمال مجھ پر مت ہی کرو غازی، تو بہتر ہے۔ وہ تیزی سے انگلش میں سے بولی تھی۔ میں کب کر رہا ہوں؟ ویسے بھی لنچ کا ٹائم ہو گیا ہے، میں لنچ اپنی امی کے ساتھ کرتی ہوں۔ زینی، میں چلتی ہوں، ماما انتظار کر رہی ہوں کہ آپ ہی پلیز اس بار ہمارے ساتھ کر لیں۔ زینی نے پہلی بار کہا تھا سوری چندا، میری ماما بیمار ہے نا، تو انہیں خود کھانا دینا ہوتا ہے۔ وہ اپنا پرس سنبھالتی ہوئی اٹھی تھی اور آگے بڑھی۔ آگے فرش صفائی کے باعث سلپری تھا، جیسے ہیر کا پیر پھسلا اور وہ سیڑھیوں کی طرف گرتی، لیکن 2 مضبوط ہاتھوں نے اس کو بچا لیا تھا۔ ہیر کا بیگ گر گیا تھا۔ غازی نے شکر کا سانس لیا ہے۔ ہیر، جس نے اپنے منہ پر ہاتھ رکھا تھا، غازی کی خوشبو محسوس کر کے وہ شرم کے مارے تیز سے ہٹی تھی اور اسے دھکا دیا۔ ہاتھ مت لگاؤ مجھے، وہ تیز سے بولی تھی۔ ہیر، نہیں، میں نے غلطی کی، یہاں پر آ کر مجھے نہیں آنا چاہیے تھا۔ وہ اپنا بیگ اٹھانے لگی جب غازی نے اس کا ہاتھ پکڑا۔ وہ کرن کھا کر پیچھے ہوئی، اس نے رکھ کر غازی کے منہ پر تھپڑ دے مارا۔ اپنی لمٹس میں رہو غازی الوی، وہ گرائی تھی آپ ہی۔ زینی کی پریشانی زدہ آواز کو اگنور کر کے بیگ اٹھانے لگی۔ جب وہ سرخ چہرہ لیے غازی نے اسے کھینچ کے اپنے بازو میں اٹھایا تھا اور سیدھا اپنے کمرے کی طرف لے گیا۔ چھوڑو مجھے بدتمیز انسان، چھوڑو۔ وہ اسے لے کر کمرے کی طرف گیا تھا اور بیڈ پر گرا اور مڑ کر کمرے کے دروازے کو لاک لگانے لگا۔ وہ اٹھتے ہوئے اس کے پیچھے آئی اور اس پر مکر کی بارش کرنے لگی تھی۔ گھٹیا ذلیل آدمی، مجھے جانے دو، شرم نہیں آئی؟ یہ اپنی بیٹی کے سامنے مجھے اٹھا کر لے آئی، وہ اسے مار رہی تھی اور رو بھی رہی تھی۔ غازی اس کے ہاتھ پکڑ لیے تھے، اور جو تم نے میری بیٹی کے سامنے مجھے تھپڑ مارا وہ کیا گری ہوئی حرکت نہیں تھی؟ وہ بھی اتنے غصے میں اس کی آنکھوں میں دیکھتے بولا تھا، جو تم نے میرے ساتھ کیا تم وہی ڈیزرو کرتے ہو۔ نفرت سے ہاتھ جھٹک کر پیچھے ہوتے ہوئے پھنکاری تھی۔ ایسا کیا کیا میں نے؟ ہیر، کیا آپ ڈیٹیل سے بتانا پسند کرے گی؟ بولو۔ ہیر تمہارا انتظار کرتی رہی، تم منزل سے غائب ہو گئے، فون بند کر دیا، گھر نہیں تھے، اپنے سارے رابطے بند کر چکے تھے، یہ تک نہیں سوچا کہ کسی لڑکی کو محبت کے وعدے کر کے ایک دم غائب ہونا کہاں کا انصاف ہے؟ بولو غازی۔ اس کے بعد خود شادی کر کے اپنی زندگی میں ہنسی خوشی گزارنے لگے۔ یہ نہیں جانا کوئی تمہارے لیے، صرف تمہارے لیے ہر ایک شخص کو ریجیکٹ کرنے لگی ہے، کیونکہ وہ غازی کی امانت خود کو تصور کرنے لگی تھی۔ لیکن پاگل تھی غازی، تو کبھی میرا تھا ہی نہیں، وہ تو کسی کا چھوا ہوا انسان ہو چکا تھا، میری طرح انچھوا نہیں رہا، وہ کسی اور کا لباس ہو چکا تھا۔ اس لیے غازی اب باقی باتوں کا کوئی فائدہ نہیں ہے، پلیز مجھے جانے دو، اپنی بیٹی کے سامنے اپنا امیج خراب مت کرو۔ بھرائی آواز میں کہتے کہتے ایک دم سے سختی سے بولی تھی، جبکہ غازی کا غصہ بالکل ٹھنڈا ہو چکا تھا۔ وہ اپنی مسکراہٹ دبائے ہیر کو دیکھ رہا تھا۔ اچانک وہ کھلکھلا کر ہنس پڑا تھا۔ توبہ، کتنی فلمیں دیکھی ہیں اور اتنے ڈائلاگ رانجی، وہ غصے سے بولنے لگی جب ہاتھ اٹھائے اور پھر ہنسنے لگا تھا۔ چھوا انچھوا لباس، اف، ہیر اپنے نام کی ہو تم، ہنسنا بند کریں، وہ جانے دے مجھے۔ اچھا سنو، نہ میں شادی شدہ ہوں، نہ ہی میرے بچی کا باپ ہوں۔ زینی میری بہن صالحہ کی بیٹی ہے، بہت اچھا، مجھے حاصل کرنے کے چکر میں فضول سٹوری اپنانے کی آپ کو ضرورت نہیں ہے، آپ کی کوئی بہن نہیں تھی۔ وہ تمسکرانہ ہنسی تھی۔ ہیر، کوئی سٹوری نہیں ہے، سچ ہے زینی، واقعی میری بہن کی بیٹی ہے۔ ہاں یہ ہے کہ ہم نے تمہیں اس کے بارے میں نہیں بتایا تھا، کیونکہ اس نے کام ہی ایسا کیا تھا کہ امی نہیں چاہتی تھی کہ لوگوں کی زبانیں جن سے وہ بھاگ کر آئی تھی شروع ہو جائیں۔ ہم سب لندن میں رہتے تھے، صالحہ میرے سے 2 سال بڑی تھی، بہت ہی ضدی اور ڈیڈ کی لاڈلی
डैड इसकी हर ख्वाहिश पूरी करते थे, मजाल है जो डांटा हो। मुझे बड़ी जल्द से फील होती थी कि बेटा होने के बावजूद मेरी कोई अहमियत ही नहीं है। बहरहाल इसी तरह हम बड़े हो गए तो सालिया को कोई पसंद आ गया। वो लड़का क्रिश्चियन था और डैड हर बात मान सकते थे, लेकिन सालिया की बात नहीं। हम तो एक सैयद फैमिली से बिलोंग करते थे, हम सैयद फैमिली से बाहर करने का सोच भी नहीं सकते थे। कच्चा के मज़हब से बाहर डैड और सालिया की बहस होने लगी। एक दिन डैडी ने उसे थप्पड़ मारा। सालिया इसी रात जैक के साथ भाग गई थी। डर से सदमा बर्दाश्त नहीं हुआ और वो इस दुनिया से चले गई। अम्मी डिप्रेशन में चली गई। हमारी कम्युनिटी के लोग बातें करने लगे, इसलिए मेरे फैसले पर मैं और अम्मी यहाँ आ गए और मैं यहाँ अपनी तालीम मुकम्मल करने के बाद बिजनेस करने लगा। इतनी मेहनत के बाद अल्लाह के करम से तरक्की और कामयाबी 5 साल के अंदर हुई थी। उसके बाद तो मुझे मिली। खैर पॉइंट पर आते हैं। याद है अम्मी लंदन गई थी, वहाँ इन्हें अस्पताल में पता चला सालिया ने बच्ची को जन्म दिया और अम्मी से रहा नहीं किया और उसके बाद चली गई। बाद में अम्मी को पता चला सालिया के साथ डोमेस्टिक वायलेंस होता रहा है और जैक इसे ड्रग्स देता रहा है, जिससे इसकी हालत मज़ीद बिगड़ गई थी। बाद में अम्मी ने मुझे खबर दी। मैं सब कुछ भूल कर वहाँ गया, लेकिन सालिया की डेथ हो गई थी। खैर जो भी था, जैसे भी था, मेरी बहन थी। ऊपर से अचानक अम्मी की भी बर्दाश्त जवाब देगी तो जैनी को मेरे पास छोड़ गई। मैं सदमे से इतना निराल हो गया, इतना स्ट्रेस में चला गया, कुछ याद ही नहीं रहा। इसके बाद जैनी की खातिर मुझे लंदन में केस लड़ना पड़ा था, क्योंकि जैक अपनी बच्ची मांग रहा था और मैं इसको हरगिज़ जैनी देना नहीं चाहता था। इसी चक्कर में साल बीत गए और मुझे लगा अब तुम मुझे भूल गई होगी, लेकिन न जाने क्यों एक उम्मीद सी थी कि हीर मेरे इंतज़ार में होगी और खुशकिस्मती से ऐसा ही था। बाद में वापस आ गया। तुम्हारे घर क्या था, वो जगह तुम छोड़ चुकी थी। अब क्या करता? मैं टूटे दिल के साथ जैनी को लेकर लाहौर शिफ्ट हो गया, लेकिन हर रात नमाज में दुआ करता कि हीर को मेरे सामने लाते और अल्लाह ले भी आया, लेकिन वो मेरी हीर के बजाय बदगुमान सी लड़की थी। खैर मैं तुमसे कुछ नहीं मांगूंगा, तुम जा सकती हो, लेकिन प्लीज़ जैनी को मत बताना, वो बर्दाश्त नहीं कर पाएगी कि इसका बाप कोई और है। वो बोलते हुए एकदम से खामोश हो गया था। हीर एकदम से खामोशी से दरवाजे की तरफ बढ़ी। गाजी को लगा वो हार गया है, वो चली जाएगी। हीर बाहर निकल गई। देखा जैनी परेशानी से वहाँ खड़ी हुई थी। वो घुटने के बल बैठी और बाजू फैलाए थे। जैनी अपनी मामा के पास आएगी क्या? जैनी ने नासमझी से देखा। इतने में ही नासमझी से गाजी ने भी हीर की तरफ मुड़कर देखा। गाजी को देखा और आप घोड़ी लेकर आएंगे ना गाजी? इसकी बात पर गाजी के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई थी और फिर जैनी को बोला, जैनी मैं आपकी आप ही से शादी करने वाला हूँ। अभी आपको हमेशा प्यानो सिखाएंगे, बट उन्होंने आपको मारा। वो नाराज़गी से हीर को देखते हुए बोली थी, कब मारा? हीर मासूमी से बोली, अभी। अच्छा सॉरी, मैं आपसे अभी कान पकड़ कर माफ़ी मांगती हूँ और पापा से भी। ओके। इसके कहने की देर थी और जैनी भागते हुए हीर से लिपट गई। हीर ने मुड़कर गाजी को देखा और मुस्कुराते हुए देख रहा था। इसका शहज़ादा आखिरकार आ गया था। ख़त्म शुद। सॉरी रीडर्स, नावल का नाम है हीर हीर ना आखो ऑडियो 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 है, लेकिन ये यहाँ ऑडियो लिखा हुआ है। इसकी राइटर है समरीन शाह। जैसा कि अगर कोई ख़ुद पढ़ेगा ये नावल तो उसे पता चल जाएगा कि इस नावल में इमला की मिस्टेक है, तो ये मत समझिएगा कि मुझे पढ़ना नहीं आता या मैं ठीक से नहीं पढ़ रही थी, क्योंकि मैंने भी ये नावल पहली बार ही पढ़ा है। तो जब इमला की मिस्टेक होती है तो बहुत मुश्किल होता है पढ़ना। तो उम्मीद करती हूँ कि आप सबको ये नावल पसंद आया होगा। तो मिलते हैं कल न्यू नावल के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें, खुश रहें। अल्लाह हाफिज़।